बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको स्कर्दू शहर को किसी ऊंची जगह से देखने के लिए अपने साथ खैरडूस नाम के इस पहाड़ी टीले के ऊपर ले जा रहा हूँ, जो स्कर्दू शहर के तकरीबन बीचों बीच या जहाँ स्कर्दू शहर है उसी के एक साइड पर दरिया सिंध के किनारे वाक़ है। उर्फ आम में इसको खरकोचो हिल टॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके एक कॉर्नर पर, मशरकी कॉर्नर पर मशहूर ज़माना खरकोचो किला वाक़ है। और इस वक्त इस वीडियो बनाने का मकसद स्कर्दू सर्दियों में कैसा लगता है उसकी एक झलक आपको दिखाना है। ये लीजिए, हमारा सफ़र शुरू हुआ है खैरडूम के बिल्कुल बेस से हम निकले हैं और आपने देखा इस वक्त सुबह 9 बजे का टाइम था, तो पूरी फ़ज़ा स्मोक से भरी हुई है और धुएं की चादर ने शहर को बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि सर्दियों में कितनी लकड़ी जलती है। और ये मिस्ट का हो, स्मोक का हो, धुआं का हो, बहरहाल सुबह सुबह का मंजर ऐसा होता है कि एक चंद फुट से आगे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन यूँ ही सूरज तुलू हो जाता है और टेम्परेचर का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये धुआं साफ़ होता चला जाता है और मैं आपको आखिर में इसकी झलक दिखाऊंगा। हमारा सफ़र शुरू हुआ है इस खैरडूस नाम के पहाड़ी टीले के मगरबी पोर्शन से। यहाँ से तकरीबन रास्ता सा बना हुआ है, लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, भेड़ बकरियाँ चराने भी ले जाते हैं और इसलिए आलमोस्ट अच्छा खासा रास्ता बना हुआ है। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है यहाँ से। बजरी, रेत, ये सभी इसके बल्कि पूरा पाकिस्तान सहराई इलाका है। सर्दियों में ये और भी सहरा का नक्शा पेश करता है। इस वक्त हम चढ़ाई शुरू कर चुके हैं और हमारा सफ़र तकरीबन एक साइड से 3 घंटे का है। इस पहाड़ी टीले के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचने में हमें 3 घंटे लगे और वहाँ कुछ देर क़याम के बाद हमने वापसी का सफ़र तय किया। वापसी निस्बतन आसान होती है, लेकिन घुटनों पर बड़ा ज़ोर पड़ता है, तो जिनके घुटने कमज़ोर हों वो ऐसी ट्रैकिंग ना करें। अभी भी आप धुएं की चादर देख सकते हैं जिसने पूरे स्कर्दू को ऊपर से कवर किया हुआ है और ये स्कर्दू का आखिरी हिस्सा कहलाता है। आखिरी हिस्सा नज़र आ रहा है इस साइड पे और ये नई आबादी है, कच्ची आबादी जैसी लगती है। ओवरऑल टाउन प्लानिंग तो बहुत कम ही है या बराए नाम है, इसलिए पूरा इसका आप कच्ची आबादी के तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने ये जो इलाका नज़र आता है ये सुंदुस है, उसके ऊपर सहरा है और ये गर्मियों में ये जगह इस तरह नज़र आती है और सर्दियों में ये आपके सामने है। और ये दरिया सिंध है। दरिया सिंध गर्मियों में अपनी मनमानी करता है, ये पूरा एरिया ढक जाता है जो रेत की सूरत में हमें नज़र आता है। और इस ऊंचे टीले पर जहाँ मैं अभी आपको लेके जाऊंगा, इसके टॉप से देखें तो आपको ये महसूस होगा कि स्कर्दू किसी ज़माने में कोई बड़ी झील रही होगी। फिर आगे कचूरा के मुकाम पर इसका क्या कहेंगे, स्पिलवे बन गया होगा खुद ब खुद, फिर पानी सारा निकल गया, उसके नतीजे में ये प्लेन सी वैली बन गई। और ये हमारे सामने शिगर वैली है और ये दरियाए शिगर आके दरिया सिंध को यहाँ ज्वाइन करता है। दरिया शिगर दरिया सिंध के मुकाबले में छोटा है। हमारे सामने जो पोर्शन नज़र आता है ये क्वार्दो वैली है। ये कराकुरम रेंज का गाँव है। कराकुरम रेंज में वाक़ गाँव है तो स्कर्दू का हिस्सा। एक दफ़ा फिर हम यहाँ पहुँचे खतपने के पास। अब हमारा सफ़र ऊपर जारी है और तह धरते हमें चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। ऐसा एक टीला नज़र आता है तो हमें लगता है कि यहाँ पहुँचकर हमारा सफ़र मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जो ही उधर पहुँचते हैं तो आगे 2-4 और टीले नज़र आते हैं और ये न ख़त्म होने वाले टीले। इन पर आप चढ़ते चले जाएं, बोरियत होने लगती है। आखिर में बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा ना, 3 घंटे लगे हमें उस जगह तक पहुँचने में जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था। रास्ता दुश्वार नहीं है लेकिन चढ़ाई है, ठीक ठाक चढ़ाई है। इसलिए ऐसी ट्रैकिंग में सबसे पहले आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए और उसके बाद
آپ کے پاس پانی وافر ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو آپ اپنے بیگ میں ساتھ رکھیں وہ کچھ ڈرائی فروٹس یا انرجیٹک ڈرنکس اگر ہیں تو وہ ساتھ رکھیں تو بہتر ہے۔ یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور اوپر کیونکہ کوئی رہائشی علاقہ تو ہے نہیں، اس لیے کچھ بھی یہاں دستیاب نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو آپ کو سارا انتظام خود کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہاں نیچے ہی ایک بند سا بن رہا ہے چھوٹا سا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دریا نے بڑا کٹاؤ کیا ہے، جو قیمتی زرخیز زمین ہے، جو لوگوں کی زمین ہے وہ سال بہ سال کٹ رہی ہے، اس لیے اس سال یہاں ایک نیچے سیدھ میں دیکھیں تو ایک بند باندھا جا رہا ہے جس پر ابھی بھی کام ہو رہا ہے۔ ٹرکوں کے ٹرک آ کے ادھر بڑے بڑے پتھر انلوڈ کرتے ہیں، تو شاید اس سے کچھ بہتری آ جائے فیوچر کے لیے۔ اور یہ ہمارے آگے بالکل سیدھ میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ کچورا ہے، اور وہاں سے ہی گلگت اور باقی پاکستان کے لیے راستہ چلا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم ظاہر فریش تو ہیں، لیکن جو ہم اوپر جائیں گے ہماری فریشنس کم ہوتی چلی جائے گی، وہ اس لیے کہ انرجی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، اور جب تک آپ ریفریش نہیں ہوتے آپ بہت بدحال ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ پانی تو ضرور واجب کی طرح ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کا انرجیٹک سافٹ فوڈ سافٹ ڈرنکس اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، جوسز وغیرہ۔ اور اس طوالت سے بچنے کے لیے بعض جگہوں پر میں نے اپنے جو اوریجنل اسپیڈ ہے اس کو تھوڑا سا تیز کیا ہوا ہے، اور یہ راستے چلنے کا مزہ ہی اور ہے۔ ایڈونچرس اگر آپ کو نشہ ہو جائے نا ایسا تو پھر آپ گھر میں ٹک نہیں سکتے، تو میری تو عادت سی بن گئی ہے۔ اس دفعہ اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ میرے بچے بھی اسی طرح سے ٹریکنگ کریں، ان میں سے کچھ شوق ہو رہا ہے۔ بہرحال ابھی چھوٹے ہیں اور زیادہ انٹرسٹ فی الحال اتنا نہیں ہے جتنا مجھے ہے۔ تو اس پہاڑی کے اوپر میں کئی دفعہ آ چکا ہوں، اور ہر دفعہ کوئی ساتھی ملے، کوئی پروگرام بنے تو میں چل پڑتا ہوں، کبھی اکیلا بھی جاتا ہوں۔ اچھا، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو اسی پہاڑی کے ٹاپ پر کسی زمانے میں اوڈیال رہتے تھے، ابھی 2019-20 میں نے خود دیکھا، 4 کے قریب تھے وہ۔ اس سے پہلے نیچے جہاں اسی کی بیس پر جو جعفری محلہ ہے وہاں گاؤں تک یا محلے تک آتے ہوئے بھی دیکھا، 12 انڈیویجولس تھے جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ 2020 میں 4 دیکھے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں، کیونکہ جب ہم ٹاپ پہ پہنچے ہیں تو کتوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ تھا، وہ آوارہ کتے۔ نیچے میرا خیال ہے وہ کتے مار مہم کے ذریعے ان کو نیچے شہر سے بھگایا گیا ہے، تو وہ ادھر آ کے پناہ گیر ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی وجہ سے وہ اوڈیال یہاں سے چلے گئے ہوں گے یا مارے گئے ہوں گے۔ دوسرا ایک اور سبب بھی ہے ان کے انڈینجرڈ اور ایکسٹنکٹ ہونے کا اس پورشن سے، وہ ہے شور شرابہ۔ شہر میں ٹریفک بہت ہو گیا ہے، اسی پہاڑی سلسلے کے بالکل بیس پر کرش پلانٹس لگے ہوئے ہیں جہاں بڑی ہیوی مشینری کام کرتی ہے، تو ڈسٹ بھی اڑ رہی ہے، شور شرابے بھی بہت ہیں، پھر کتے بھی بہت ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے یہ پہاڑی ٹیلا ہم اوڈیال کے لیے یا جو بگ ہارن شیپ ہے اس کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہو گیا تھا، لہٰذا اب یہ نظر نہیں آئے کافی عرصے سے، نہ کوئی ان کے مارکس ہمیں ملے۔ 1 سال پہلے یہاں کچھ ان کے مارکنگز تھے، ان کے فٹ پرنٹس تھے، ان کے فیسز یا مینگنیاں تھیں، اس سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ مجھے کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آئی۔ دوسرا اہم وہ یہ ہے کہ اس ٹیلے پر چڑھ کر آپ اسکردو کی تمام وسعت دیکھ سکتے ہیں، اور اسکردو کے چاروں طرف آپ کو ڈیٹیلڈ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ گرمیوں میں آؤ تو یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دھوپ کے بالکل رخ پر ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سیزن یہ والا اچھا رہتا ہے، آپ کو اتنی زیادہ گرمی نہیں لگتی ہے۔ یہ 8 دسمبر ہے غالباً، دسمبر تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے یہاں، لیکن ابھی موسم صاف ہے، برف نہیں پڑی ہے فی الحال اس سال، اس لیے ہمیں آسانی سے یہاں آنا ہوا۔ برف پڑ جائے تو جو سائیدار جگہ ہے وہاں برف ہوتی ہے جو ڈینجرس ہو سکتی ہے،
اس لیے برف کے اوپر ویسے بھی ہمیں نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ایسی چڑھائی والی جگہ پر ڈینجر ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم ذرا دیکھتے جائیں تو ہم ایک ٹیلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ ٹیلا تقریباً سر ہو چکا ہے، اور خاص طور پر میرے بچے پہلی دفعہ آئے تھے تو ان کو تو مجھے بہت سارا جھوٹ بولنا پڑا۔ یہ اب بس یہ آخری ہے، کیونکہ بچے ہیں تھک جاتے ہیں جلدی، تو ان کو جھوٹ بولتے بولتے میں آخری حد تک لے کے گیا تھا، اور آخر میں بڑے خوش ہوئے، کیونکہ یہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ تو بچوں نے انجوائے تو کیا، لیکن آئی تھنک کہ بہت زیادہ تھک بھی گئے تھے، لیکن ہم سفر کے یا اس طرح کے ہائکنگ کے تمام انتظامات کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں ٹاپ پہ آ کر ہم نے اس گردوں کو چاروں طرف سے دیکھا اور انجوائے بھی کیا، اور اب اسی انجوائمنٹ میں آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بار بار ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ سجیشنز دیا کریں، تاکہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ہمیشہ صرف ایک سیزن کی ویڈیوز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جی بی میں خاص طور پر چاروں سیزن بالکل واضح ہیں۔ سمر سیزن ہے، اس کے بعد آٹم ہے، پھر اب ونٹر ہے، اور بہار بھی آئے گا یا اسپرنگ۔ ان سب کے اپنے مزے ہیں، اپنے رنگ ہیں، اپنے کیا کہیں گے اس کے لکس ہیں۔ تو جب سب کو دیکھیں گے تو پھر کمپیریزن آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا سفر جاری ہے اور ہم کافی اوپر تک آ چکے ہیں، لیکن بار بار ایک ہی سین دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم بیک سائڈ پر فوکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پاتھس بھی بنے ہوئے ہیں، یہاں پر اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں۔ ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہوا اس گردوں میں ویسے بھی تیز چلتی ہے، لیکن ایک ہوا کا بھی ایک سیزن ہے۔ نومبر سے فروری کے اینڈ تک ہوا بالکل نہیں چلتی۔ مارچ شروع ہوا، ہوا بھی شروع ہو، اور اس کے ساتھ پھر جا کے اگلے نومبر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس وقت دسمبر ہے، اس لیے ہوا نہیں چلتی، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہوا کے چلنے کی وجہ سے یہ جو ٹاپ ہے یہ اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے۔ یہاں جتنے بڑے بڑے پتھر ہیں ان کے ارد گرد ایسا لگتا ہے کسی نے کھدائی کی ہوئی، اور اتنی تیز ہوا نے وہ ایروجن کی ہے، سوائل ایروجن، تو اس کے اثرات ہیں۔ اور پانی بالکل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر مخصوص ٹائپ کے کچھ پودے ہیں، ادروائز ہریالی بالکل بھی نہیں۔ اس ٹیلے کے بیک سائڈ پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے جس کو نانسوک کہا جاتا ہے، اور نانسوک بالکل دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہے۔ وہاں تک ابھی تک کوئی روڈ نہیں ہے، پیدل راستہ ہے، اس لیے وہاں رہنے والے پرمٹ جو رہتے ہیں ان کی زندگی تو بہت مشکل ہوتی ہوگی، لیکن اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ولیج کا درجہ حاصل ہے، جس کو آرگینک ولیج قرار دیا تھا، اور اس کا افتتاح باقاعدہ شہزادہ چارلس نے کیا تھا، انگلینڈ کا جو آج کل کنگ بنا ہوا ہے۔ اور کچھ عرصے تک وہاں صرف خالص آرگینک ہی چیزیں پروڈیوس ہوتی تھی اور شہر کو بھی سپلائی ہوتی تھی۔ آج کل وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، زیادہ عرصے تک مینٹین نہیں رکھا گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک اور بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ ہم اس ٹاپ سے دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے کہا صبح تقریباً اذان کے بعد ہی لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھیاں جلانا شروع کرتے ہیں سردیوں میں، تو دھواں پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پوری فضا کو کور کر لیتا ہے، اور دھواں بالکل 24 گھنٹے رہتا ہے اس فضا میں، لیکن دھوپ نکلنے کے بعد تھوڑی سی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کا کوئی حل نکالتے الٹرنیٹ تو بہتر تھا۔ ایک تو ویسے بھی درختوں کے پتے جھڑ جانے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی تو ہو ہی جاتی ہے سردیوں میں، ساتھ میں یہ اتنا دھواں، یہ صرف اس گردوں کا مسئلہ نہیں، پورے جی بی کا ایشو ہے۔ یہ اتنا دھواں پروڈیوس ہوتا ہے کہ یہ پھر سانس لینے میں اور پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں انرجی کا الٹرنیٹ سورسز ڈھونڈنے چاہیے۔ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ جی بی
کیونکہ دریا سندھ ہے اتنا بڑا اور دوسرے دریا بھی بہتے ہیں. ان کے اوپر ایک اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 40,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرنے کی گنجائش ہے، لیکن 1 میگا واٹ بھی ابھی پروڈیوس نہیں ہو رہی. ایک تو یہ ہے. دوسرا، پورے اسکردو ہی کی بات کی جائے تو یہ جو پہاڑی ٹیلا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ہی سولر پینلز لگا دیں یا پھر ونڈ مل لگا دیں تو یہ دونوں آپشنز ہمارے پاس کھلے ہیں. سولر پینل سے بھی بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں آپ، ونڈ مل سے. ہوا تو تیز چلتی ہے اور دھوپ اس ٹیلے پر سب سے زیادہ دیر تک رہتی ہے. پورے شہر کو بآسانی بجلی پروڈیوس کی جا سکتی ہے اور اس بجلی کے تھرو سینٹرل ہیٹنگ سسٹمز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. تو ایک سجیشن ہے کہ اگر کوئی حضرات ایسا کر سکتے ہیں، یہ پروجیکٹ لا سکتے ہیں تو ایسا کر. یہ ایک اور گرمیوں کا ایک کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ سندس کا ہے جو ابھی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے. یہ ہماری بیک پہ جو جگہ تھی اسی کو گرمیوں میں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے تھے. جو بالآخر ہم ہائیسٹ پیک پر پہنچ چکے اس کی، اور بچوں نے بھی سکھ کا سانس لیا کیونکہ اب ان کو آگے اس سے اونچا کوئی ٹیلا نظر نہیں آیا. تو اس لیے سب بہت خوش تھے یہاں پہنچ کے. یہاں ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ بھی کیا اور ریسٹ کرنے کے ساتھ اب ہم یوں سمجھو کہ سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں سارے کہ اب ہم آخری اس منزل تک پہنچ چکے ہیں. اب ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. بچوں کو ادھر ہی چھوڑ کے میں خود ایک اور تاریخی جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو یہ ایک دیوار ہے، حفاظتی دیوار. خیر ڈومس غالباً اسی دیوار کی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے. یہ ایک بلاک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بیریئر تعمیر کیا گیا خود، کیونکہ اسی کی سیدھ میں نیچے خرپوچو موجود ہے پہاڑی سلسلے پر. یہ اسکردو کی آپ شہر کی آپ جھلک دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے سامنے. یہ ہے، یہ بھی گرمیوں میں آپ دیکھیں تو اسکردو ایسا لگتا ہے یہاں سے، اور اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سردیوں میں کتنا بالکل ڈرائی سا دکھتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا یہ اسکردو اس وقت ایسا لگتا ہے. یہ بیچ میں جو بڑا روڈ نظر آتا ہے یہ کالج روڈ ہے اور مین شاہراہ یہی ہے، جبکہ اس کے اوپر پرپنڈیکولر یہ جو پیچھے ہرگسا نالہ ہے. گرمیوں میں ایسا لگتا ہے، سردیوں میں آپ نے پہلے دیکھا. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ خرپوچو قلعہ جب تعمیر ہوا ہے تو اس کے خفیہ راستے تھے، اور یہاں اوپر سے بھی اس کے اوپر حملہ ہونے کا چانس تھا. اس لیے اس کو بلاک کرنے کے لیے یہ بڑی خطرناک سی دیوار بنائی گئی ہے، جس تک میں ابھی آپ کو لے جاؤں گا. اور اس دیوار کو بنے ہوئے اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 400 سال ہو گئے. یہ جو سوراخ سے نظر آتے ہیں اس میں لکڑی کی بلیاں تھیں جو گل سڑ کے ختم ہو گئی ہیں. البتہ یہ خالص مٹی کی بنی ہوئی دیوار ابھی تک کھڑی ہے، اور اس میں بارش کے اثرات موم کی طرح، یہ مٹی چکنی مٹی سے بنی ہوئی ہے، موم کی طرح پگھل کے نیچے جمع ہوتی گئی ہے. اور یہ تو بالکل بلاکیج تھا. ابھی لوگوں نے تھوڑا سا ادھر کھود کے اپنے لیے ایک گنجائش نکالی ہے، ایک راستہ سا بنا لیا ہے مختصر سا، جس کے تھرو اس طرف جا سکتے ہیں، لیکن نیچے خرپوچ تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ جو راستہ بنایا گیا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ آپ کھڑے ہو کے تو چل نہیں سکتے ہیں، کرالنگ کر کے کراس کر سکتے ہیں. تو میں تو ایڈوائز کروں گا کہ جو حضرات نئے ہیں وہ نہ کریں. اور یہ دیکھیں نومبر میں تھوڑی برف باری ہوئی تھی، وہ برف ابھی تک یہاں موجود ہے. یہ وہی اسپاٹ ہے جہاں کبھی دھوپ نہیں پڑتی ہے، اسی لیے یہ برف پگھلی نہیں ہے. تو یہاں سے یہ راستہ سا ہے، اور یہ اتنا سا تنگ سا پورشن ہے جس کو آپ نے کرالنگ کر کے اس طرف جانا ہے، پھر جا کے اس کی دوسری طرف آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ بہت معمولی سے 1.5 فٹ کی جگہ ہے. اگر اس سے پھسلے تو سیدھے دریا میں نیچے، دریا کئی 100 فٹ نیچے ہے، اور وہاں پہنچ کے تو بندے کی صرف چٹنی مل سکتی ہے. اس لیے جو چھوٹے دل کے حضرات ہیں یا جن کو ہائٹ فوبیا ہے وہ نہ جائیں ادھر. اور میں تو کبھی جا ہی نہیں سکتا، اس لیے میں صرف دیکھا اور واپس آ گیا. اور یہاں پہنچا تھا تو ایک چھوٹا بچہ نیچے سے آیا تھا، وہ بھی ادھر جانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم ادھر نہیں جا سکتے. اس کو بھی بمشکل میں واپس لے آیا، لیکن وہ بڑا دلیر ٹائپ کا بچہ تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں جا کے آ سکتا ہوں. یہ ہمارے سامنے وہ ٹیلا ہے، اس کے نیچے بلتستان یونیورسٹی موجود ہے، جو ابھی نئی بلڈنگ ادھر تعمیر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں یہ بہت بڑا کمپلیکس بننے والا ہے ادھر.
کیونکہ ادھر سے شگر کا راستہ بھی ادھر سے بن گیا ہے۔ یہ خیرڈونگ کے قریب سے ہم نیچے دیکھتے ہیں تو یہ اسکردو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں صبح کے مقابلے میں اب کافی فضا بہتر ہو گئی ہے، اور جبکہ دوسری طرف اسی پہاڑی کے دوسری طرف کافی صاف، کیونکہ وہ ویران ہے، وہاں کوئی رہائشی علاقہ نہیں ہے، اس لیے دھواں وہاں کم ہے۔ یعنی آپ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر مشرق کی طرف منہ کر کے دیکھیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پر دھواں دھار اسکردو ہے، لیفٹ سائڈ بالکل صاف ستھری فضا والا دریا کا پارٹ نظر آتا ہے۔ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ نیچے جائیں گے، اور پھر آپ کو وہ آخری اسی نقطے سے میں ایک جھلک اور دکھاؤں گا جہاں سے ہم نے صبح اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ صبح ہم نکلے تھے تو یہ کس حالت میں تھا اور اب کس حالت میں ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ واپسی پہ تو قدم تیز چلتے ہیں، لیکن واپسی پہ میرے ساتھ ایک پرابلم رہتی ہے، وہ یہ کہ گھٹنوں میں پین شروع ہو جاتا ہے۔ چڑھائی چڑھنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، اترائی میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ پھر بھی ہائکنگ تو کرنی ہے، جب تک گھٹنے بالکل بیٹھ نہ جائیں تب تک۔ تو ہم واپس پہنچ چکے ہیں نیچے۔ یہاں پر جو نظر آتا ہے کالونی سی ہے، اس کے آس پاس بڑے ایجوکیشنل کمپلیکس ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی کا ایک کیمپس بھی ادھر ہے، ایجوکیشن کالج ہے، یہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی کیمپس ہے۔ یہ ہمارے سامنے کچھ خالی پلاٹس ہیں، تو یہ دراصل اسٹیڈیم ہے اور عیدگاہ ہے، امامیہ عیدگاہ۔ اس کے بعد یہ پولیس لائن، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم صبح گئے تھے۔ تو یہ خبیب کالج، یہ اسی نقطے سے میں نے صبح آپ کو دکھایا تھا۔ ابھی یہ جگہ تو صاف ہو گئی، آگے شہر میں ابھی بھی مسٹ موجود ہے۔ یہ ڈگری کالج اسکردو، اور یہ جی بی کا سب سے پرانا کالج ہے، اور اسی سے آگے ہمارا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کو وہ پہاڑی دیوار دکھاؤں گا جہاں میں آپ کو لے کے گیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ یہ رکاوٹ یا بیریئر لگایا گیا تھا جس کے تھرو انویڈرز کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب یہ ایک تاریخی حصہ بن چکا ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آج کے اس ٹریکنگ سے خدا حافظ کہتا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھے سے ویڈیو کلپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیے۔